औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग जो है ना हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे और इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहीम रिसाइट कर रहे होंगे और इसकी बरक़ात भी हासिल कर रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जो मुश्किलात आसान फ़रमा दे, आसानियों वाली ज़िंदगी जो है पैदा फ़रमा दे और आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिशात जो है ना वो पूरी फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन जो आज की वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो इस्तग़फ़ार की जो तस्बीह करते हैं और गलत तरीके से पढ़ते हैं। तो इस्तग़फ़ार की तस्बीह करने का मैं आज आपको सही तरीका बताऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने भी इस्तग़फ़ार इस तरह किया तो मेरी दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो गई। इंशाल्लाह आप सब जो सालों से वज़ाइफ़ कर रहे हैं, सालों से इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, दुरूद इब्राहीम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जो है ना इसका सही तरीके से फैज़ नहीं मिल रहा, तो आज आपको मैं चंद चीज़ें समझाऊंगी। आप इस तरीके से तस्बीह करें, इंशाल्लाह आपके जो सिर्फ़ दुआएं जो वो हैं आप मांगते वही नहीं पूरी होंगी। इंशाल्लाह आपकी बिन मांगे दुआएं भी कबूल होना शुरू हो जाएंगी। जो वो दुआएं जो आपके भी अंदर हैं, अभी आप ज़ुबान पे नहीं लाए, जिन्हें आप खामोश दुआएं भी कहते हैं, इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएंगी। ये इस बात की गारंटी है। ये नाज़रीन ख़ुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और तकरीबन 1 ईयर होने वाला है जो बहन भाई मेरे साथ हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मिरेकल्स उनके साथ हो रहे हैं, इसके मुअज्ज़ात हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप भी जो है ना इस चैनल के साथ जुड़ जाएँ और मुझे फ़ॉलो करें कम्प्लीटली। जिस तरह मैं आपको गाइड करती हूँ उसी तरीके से आप रिसाइट करें, अज़कार, दुरूद इब्राहीम, इस्तग़फ़ार और जो बातें मैं आपको समझाती हूँ उन पर अमल करें। इंशाल्लाह देखिएगा जो आप सालों से काम कर रहे हैं, सालों से वज़ाइफ़ कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन वो रूहानियत आपको नहीं जो मिली वो इंशाल्लाह मिलेगी। इसमें मैं आपको बता देती हूँ 2 बहनों की स्टोरी भी साथ कि एक सिस्टर हैं, उन्होंने तकरीबन कोई 5-6 माह पहले मुझसे कांटेक्ट किया था और उन्होंने बताया था कि मैं हर वक्त बावुज़ू रहती हूँ और बिलीव करिए उन्होंने इतने जितने वज़ाइफ़ बताए उतने तो शायद मैं भी नहीं करती ना जितने वो माशाल्लाह वज़ाइफ़ करती थी। तस्बीहां बहुत ज़्यादा करती थी, डिफरेंट दुआओं की, डिफरेंट आयतों की, ठीक है। और सूरत बकरा भी डेली पढ़ती थी, तीसरा कलमा, पहला कलमा, फिर इस्तग़फ़ार भी, कुछ दुआएं उनकी दुआएं, 5 वक्त की वो नमाज़ी माशाल्लाह, ज़िक्र अज़कार वो बहुत ज़्यादा करती थी माशाल्लाह। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि मेरी मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा मसले हैं, शोहर की तरफ से मसले थे, बच्चों की तरफ से भी मसले थे और रिज़्क़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तंगी थी। उन्होंने जब बताया तो मैं बहुत सरप्राइज़्ड हुई कि माशाल्लाह इतना ज़िक्र करने वाला बंदा तो फिर बावुज़ू भी हर वक्त रहे, ठीक है, किसी को तंग भी ना करे, तो फिर क्या रीज़न हो सकती है। तो फिर उनको मैंने गाइड किया था माशाल्लाह, उन्हें मैंने कहा था कि आप इस तरह इस्तग़फ़ार करें, दुरूद इब्राहीम पढ़े। तो बिलीव करिए उन्होंने अभी 21 डेज़ ही किया था तो बैक में उनका जो और रिस्पॉन्स मुझे आ गया है, वापस उनका फ़ीडबैक आया, वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि कहती मैंने रेगुलर इन वज़ाइफ़ को किया है और मैं कहती इतने सालों से इतने ज़िक्र कर रही थी, तो माशाल्लाह मुझे ना जो आपने ज़िक्र बताए हैं इस्तग़फ़ार के और दुरूद इब्राहीम के और जो आपने मुझे गाइड किया है, तो इस तरीके से मैं बहुत जल्दी अल्लाह पाक ने करम कर दिया है और मेरी मुश्किलात आसान हो गई, उनकी बीमारियों में भी कमी आ गई, दिली और ज़हनी सुकून भी मिला, घर में भी मामलात अच्छे हो गए और रिज़्क़ की भी जो है ना फरावानी होना शुरू हो गई। तो इसी तरह एक और बहन है, उनका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था और वो जॉबलेस भी थी। अल्लाह पाक ने उन पर इतना करम किया इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहीम के सदक़े कि उनके जो 20 सालों से वो या कुछ इससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन का शिकार थी, खुश नहीं हो पाती थी, तो अल्लाह पाक ने उनकी जो मेडिसिन है वो कम कर दी, काफ़ी उनकी कम हो गई, कुछ वो अभी ले रही हैं, इंशाल्लाह वो भी छूट जाएंगी। और अल्लाह पाक ने इतनी ज़्यादा अच्छी जॉब दी है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह।
تو یہ ہیں، یہ تو میں نے صرف ابھی 2 جو ہے نا بہنوں کے جو ہے نا واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ بہت زیادہ میرے پاس جو ہے نا اس کے واقعات کی جو سٹوری آتی ہے، صرف ایک ہی ویڈیو میں شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ ویڈیو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، استغفار اور درود ابراہیم ایسے یہ وظائف ہیں، ایسے اذکار ہیں ماشاءاللہ، اگر آپ ان کو اپنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ نماز جو 5 گانا اس کی تو ہم نے پابندی کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ ماشاءاللہ یہ کریں، لیکن اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ اور آپ کو زیادہ تسبیحیں نہ کرنی پڑے، وظائف نہ کرنے پڑے، تو آپ صرف استغفار اور درود ابراہیم کو اپنا لیں۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ذکر پوچھتے تھے نا کہ ہمارا فلاں مسئلہ ہے تو ہم کیا کریں، تو سب کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا درود ابراہیم اور جو ہے استغفار کا وظیفہ بتایا کرتے تھے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، جسے میں نے آپ کو بتایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بھی جو ہے نا استغفار اور درود ابراہیم کی ذکر بتایا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو درود ابراہیم کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے نا تو اس کی بھی دعائیں ساری قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے زمین سے لے کے بے شک آسمان تک گناہ کیوں نہ ہو وہ معاف بھی ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسے ختم ہوتی ہیں کہ جو لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا پاورفل ہے درود ابراہیم۔ اور جو لوگ استغفار کو کثرت سے کرتے ہیں، ہر وقت اپنی زندگی میں استغفار کو شامل رکھتے ہیں، تو وہ لوگ بھی جو ہے نا اس کے لیے بھی اللہ پاک کا فرمان مبارک ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اس کے میں گناہ بھی معاف کرتا ہوں، اس کو ہر چیز سے نوازتا ہوں، اس کے غم کو جو ہے نا میں جو ہے نا خوشی میں بدل دیتا ہوں، پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ نور، سورہ ہود، سورہ انفال میں فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو تاکہ میں تمہیں معاف فرما دوں۔ سورہ نور میں تو اللہ پاک نے بارشیں برسانے کا، بغات دینے کا، اولاد دینے کا اور چشمے جاری کرنے کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو استغفار کثرت سے کرتا ہے نا تو اللہ پاک نا اس کی زندگی سے ہر غم کو دور فرما دیتے ہیں، اور جو بندہ رزق کے لیے کرتا ہے تو اللہ پاک رزق کے ایسے وسائل بناتے ہیں، غیب سے ایسے ایسے روزی کے وسائل بنتے ہیں کہ جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ پاک روزی عطا فرماتے ہیں۔ غریب کو بادشاہ بنا دینے والا جو ہے نا استغفار کا یہ وظیفہ ہے۔ تو ناظرین، پھر آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، آپ استغفار اور درود ابراہیم کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی وظیفہ نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ جو ہے نا 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ تہجد کے ٹائم اٹھا کریں اور اس وقت میں جو ہے نا آپ استغفار کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے نا استغفار بہت جلدی قبول ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا رات کے آخری پہر جو ہے نا زمین کے قریب ترین آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، ہے کوئی سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مجھ سے مانگے تو مجھ سے معاف فرما دوں۔ تو دیکھیے نا، جب اللہ تعالیٰ خود اس ٹائم فرما رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں اپنے بندوں کے، آپ مجھ سے مانگو میں آپ کو عطا کروں گا، تو پھر وہ جو قبولیت کی بہت بڑی غلطی ہے۔ تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ استغفار، میں نے اب آپ کو ناظرین بتانے لگی ہوں کہ آپ جو تسبیح غلط طریقے سے کیسے کرتے ہیں کہ آپ کو فائدہ نہیں ملتا، وہ بھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں، کیونکہ جس مین ٹاپک پہ ویڈیو بنی ہے، کیونکہ یہ باتیں جو سمجھانا ہے وہ آپ کو بہت ضروری، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے جتنے بھی فالورز ہیں نا جن سب کو کامیابی ملی ہے وہ میری ویڈیو پوری سنتے ہیں، پوری سن کے اس پر عمل کرتے ہیں نا، تو بلیو کریے انہیں چند دنوں میں فائدہ ملا ہے، چند ہی دنوں میں۔ آپ بے شک اگر باتیں یہ نہیں سننی اور ان کو نہیں سمجھنا تو بے شک آپ سالوں بھی لگے رہیں گے نا، تو پھر اگر وہ کمیاں آپ کے اندر سے دور نہیں ہوتی تو پھر ویسے آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جیسے آپ کو ملنا چاہیے۔ آپ کو ثواب تو ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، لیکن جو آپ کے
کردار میں تبدیلیاں آپ کو لانی ہے نا، وہ بھی تو لانا ضروری ہے نا، جس کی وجہ سے بہت جلدی کام ہوتے ہیں۔ تو ناظرین غلطی یہی کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ تسبیح استغفار کی کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک جو ہے نا معاف فرمانے والے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جن گناہوں سے توبہ کی ہے، بے شک وہ کچھ گناہ ایسے جن کو آپ جانتے نہیں جانتے، کوشش کرنی یہ اپنی کہ آپ کو جن کا پتہ ہے یہ گناہ والے کام ہے وہ آپ سے دوبارہ نہ ہو، پکی توبہ کرنی ہے۔ جب یہ آپ پکی توبہ کر کے جو ہے نا استغفار کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کو چند ہی دنوں میں جو ہے نا آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ جب آپ استغفار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو استغفار کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو استغفر اللہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا تو پھر ہی آپ کو پتہ ہوگا نا کہ میں یہ استغفار جو ہے نا استغفر اللہ کا ذکر کیوں کر رہی ہوں یا کیوں کر رہا ہوں، کہ آئندہ میں نے وہ گناہ نہیں کرنے، جن گناہ جو میں نے گناہ کیے ہیں میں ان سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں تو وہ گناہ آئندہ نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے نا دل سے جو ہے نا دوسروں کو معاف نہیں کرتے، حسد اور بغض دوسروں کے بارے میں آپ دل میں رکھتے ہیں، وہ جو ہے نا آپ کائنڈلی دل سے معاف کر دیں۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر، یہ بھی آپ غلطی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے اندر جو شیطان کو بٹھایا ہوا اس کو دفان بھی نہیں کرتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دل سے دوسروں کو معاف بھی کر دیں، اور جن کے ساتھ آپ نے کچھ زیادتی کی ہے، کچھ ایسی غلطیاں کی آپ ان سے معافی بھی مانگ لیں، کیونکہ جو آپ کے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں نا وہ جب آپ ان سے معافی مانگیں گے تب ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور جو گناہ آپ اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے وہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ بھی ایسے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گی۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو بہت ضروری ہیں کہ آپ استغفار کریں، تو ان چیزوں پر، ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کا چند ہی دنوں میں، 3 دن بھی لگ سکتے ہیں، 10 دن، 13 دن، 10، 21 دن، 41 دن، انشاءاللہ آپ کا ذکر جو ہے نا دیکھیے گا کیسے آپ کی جو ہے نا دعاؤں کی بارآوری ہوتی ہے۔ تو ناظرین ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کون سا ذکر کرنا ہے۔ استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے آپ نے، آپ اس کو 7000 مرتبہ کر لیں، 5000 مرتبہ کر لیں ڈیلی، 3000 مرتبہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور جو درود ابراہیم ہے وہ آپ نے کم از کم دن میں 313 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ 313 کا جو ڈیجٹ ہے اس میں بہت زیادہ جو نا راز ہے، روحانیت ہے۔ جب آپ کریں گے انشاءاللہ آپ خود شیئر کریں گے کہ ہمیں اس سے کیا ملا ہے۔ تو بڑے یقین کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ آپ دونوں وظائف کریں، انشاءاللہ کسی وظیفے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ کی زندگی کے تمام جو معاملات ہیں وہ صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ اللہ آپ کو 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ درود پاک بھی پڑھیں گے تو 10 گنا آپ کو بڑھ کے ملے گی چیز جو آپ مانگ رہے ہیں، اور استغفار بھی کر رہے ہیں تو آپ کو 10 گنا بڑھا کر ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ تجارت کریں، انشاءاللہ دیکھیے کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ تو امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے بھی ثواب کا باعث بنے گی اور میرے لیے بھی ثواب کا باعث بنے گی۔ اور جو نئے بہن بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی جو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے نا وقت پر ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔